अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। 8 सितंबर नेवी डे ये इसलिए मनाया जाता है कि नेवी के जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को याद रखा जा सके और तजदीद अहद किया जा सके कि जिस तरह नेवी ने 1965 की जंग में किरदार अदा करते हुए दुश्मनों के मेजर रेडार स्टेशन को हिट किया था और दुश्मनों को अंगेज किया था और फिजाइया की लाइन काटी थी जिससे फिजाइया ऑपरेट हो रही थी, और उसमें जो नेवी के आज तक पाकिस्तान का दिफा करते हुए ऑफिसरान जवान शहीद हुए उनकी याद को ताज़ा किया जा सके और तजदीद अहद किया जा सके कि पाकिस्तान का दिफा समंदरों में फिजाओं में नेवी करने के लिए हर टाइम तैयार है और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद का एक बड़ा मेगा इवेंट था, एक तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिली बहुत महीनों की तगोदो के बाद, लेकिन वो जलसे की इजाज़त मिली थी 4 बजे से 7 बजे तक और 7 बजे जलसागाह खाली करनी थी और उसके बाद लोगों ने वहाँ से डिस्पर्स होना था। अनफॉर्चुनेटली उन रूल्स को, उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया गया। 7 बजे जलसागाह नहीं खाली की गई। उसके बाद इंतजामिया ने एक अलर्ट जारी किया कि 7 बजे तक का टाइम था, आप अपना जलसागाह खाली नहीं कर सके। अब कानून हरकत में आएगा, इंतजामिया हरकत में आएगी और चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जलसागाह में पहुंचने के लिए एक रूट्स तय किए गए थे। उन रूट्स के ऊपर चलते हुए जो कारकुनान है उन्होंने जलसागाह पहुंचनी थी और अगर किसी ने रूट की वायलेशन की है तो उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी और उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। कहीं पथराव और शेलिंग का मामला भी हुआ और ये शुनीद भी है कि पथराव से पुलिस ऑफिसरान और जवान जख्मी भी हुए हैं। बहरहाल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है, रिपोर्ट्स तलब कर ली है। तहरीक इंसाफ का जलसा किस कदर कामयाब रहा और अगर बर वक्त ख़त्म नहीं कर सके तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, 8 सितंबर चूँकि नेवी डे है, ये क्यों ये दिन मनाया जाता है और इसकी दिन के पीछे क्या एक हिस्ट्री है, और आज जो पाकिस्तान की बहरिया है, पाकिस्तान की इस फोर्स की क्या क्या डेवलपमेंट है, कैसे ये पाकिस्तान का दिफा करती है पानियों में, फ़िज़ाई तौर पे भी इनका दिफा, और इन्होंने एक बड़ा अहम रोल अदा किया 6 सितंबर की जो 1965 की जंग है उसमें, और एयर फोर्स जो भारत की एयर फोर्स थी उनको इन्होंने नॉकआउट किया एक किस्म का। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैप्टन साजिद हुसैन साहब, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब टाइम देने का। सर, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि 8 सितंबर नेवी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इस जंग सितंबर थी, इसमें इसका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट था जिसमें हम जानते हैं कि 6 सितंबर जो है वो ओवरऑल यौम दिफा के नाम से मनाया जाता है, फिर 7 सितंबर जो है यौम फ़ज़ाइया के नाम से, और 8 सितंबर जो है वो पर्टिकुलरली यौम बहरिया। ये इसलिए क्योंकि इस जंग में जो सी फ्रंट पे सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट था वो 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात को मिडनाइट पे हुआ था, जिसको ऑपरेशन द्वारका और कोड नेम ऑपरेशन सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। ये इवेंट कंडक्ट करने के मल्टीपल पर्पस थे और कुछ वॉर एडवांटेजेस थे, जिसलिए ये लाजमी था। तो अगर आप चाहें तो मैं इसकी थोड़ी तफसील भी आपसे शेयर कर लूँ। जी, बेसिकली ऑपरेशन द्वारका की ज़रूरत इसलिए पेश आई, जैसे हम जानते हैं कि ये वॉर एक्चुअली तो लैंड फ्रंट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम नेवी ये चाहती थी कि दुश्मन की तवज्जो एक तो लैंड फ्रंट से हटाई जाए और उसको सी फ्रंट पे भी इंगेज किया जाए। दूसरी बात ये चाहते थे हम कि क्लोज टू कराची कोस्ट द्वारका जो एक रेडार स्टेशन था दुश्मन का, वो बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था इंडियन एयरफोर्स को और उनकी नेवी को भी। एयरफोर्स को उनकी पर्टिकुलरली टू कंडक्ट ऑपरेशंस इनसाइड पाकिस्तान और कराची की तरफ। तो ये लाजमी था कि उनके एयरफोर्स के ऑपरेशंस को रोकने के लिए द्वारका के रेडार स्टेशन को तबाह किया जाए। ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज हम जानते हैं कि 1947 से लेके जब पार्टीशन का टाइम था तब भी बड़े मीगर से रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान बहरिया ने स्टार्ट किया। सिमिलरली 1965 में भी पाकिस्तान के पास जो नेवल एसेट्स थे वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन नेवी बहुत कम थे न्यूमेरिक स्ट्रेंथ में। तो एक छोटी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह दुश्मन के पानियों में जाके एक ये मेजर किस्म का ऑपरेशन जो है ना वो कंडक्ट करें। इसके लिए देयर वर 7 शिप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन द्वारका में।
اور they were tasked to carry out bombardment on Dwarka radar station, اور each ship was tasked کہ وہ 50 rounds جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ فائر کریں گے. تو یہ بھارت کے اس ریڈار اسٹیشن کو ہدف بنایا گیا جو فضائیہ کو گو تھرو کر رہا تھا, جو فضائیہ کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہا تھا فار کیرنگ آؤٹ اٹیکس ان سائڈ پاکستان. تو یہ بڑا وائٹل لنک تھا جو ان کا ہم نے بریک کیا, اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ ریڈار کی ایک فیڈ نہیں آ رہی تھی تو ان کی ایئر فورس بھی ہمارے ان شپس کے اٹیک کے بعد بھی وینچر آؤٹ نہیں کر سکی, ایون نیوی بھی نہیں باہر آ سکی, بیکاز دے ور سارٹ آف بلائنڈ. ان کو ویزیبلٹی نہیں تھی کہ سی فرنٹ پہ کہاں کیا چیز اسٹیشنڈ ہے. تو ہمیں یہ بڑا اس کا فیوچر میں وار میں بڑا ایڈوانٹیج ہوا اس کو. دوارکا, اچھا ایک پاک بحریہ کی آبدوز غازی, اس کا بھی بڑا چرچا ہے, بڑا روب دبدبا, جس سے نا سنا کہ بھارت کی نیوی جو ہے بڑی کانپتی ہے. یہ اس کے بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. اصل میں دیکھیں اس زمانے میں اس ریجن میں پاکستان نیوی واز دی فرسٹ نیوی جس نے سب مرین کی کیپیبلٹی ایکوائر کی تھی. 1965 میں غازی کی فارم میں ہمارے پاس سب مرین کی کیپیبلٹی موجود تھی, جبکہ انڈین نیوی کے پاس نہیں تھی, اور یہ سب سے بڑا تھریٹ تھا ان کے لیے, جس نے ایک بھی میزائل یا راؤنڈ یا ٹورپیڈو فائر کیے بغیر دشمن پہ اتنی ہیبت طاری کی ہوئی تھی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ سب مرین چونکہ ایک بڑا ہڈن پلیٹ فارم ہوتا ہے اور اسٹیلتھ موڈ میں آپریٹ کرتی ہے, تو دشمن کے شپس تو اس کو ڈیٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. البتہ انہیں یہ ضرور تھریٹ تھا کہ کہیں سے بھی ہم نے اگر نکلنے کی کوشش کی تو ہم اس غازی سب مرین کا نشانہ بن سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نومیرک اسٹرینتھ میں بہت زیادہ تھے. ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا ان کے پاس موجود, جو کہ ایک بڑا ایک لیتھل پلیٹ فارم ہے. تو ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی اس وار تھیٹر میں وہ اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم جیسے ہی باہر نکلے تو ہم ہمارا ایئر کرافٹ کیریئر بھی جو ہے نا وہ غازی ہے کہ ہماری جو یہ آبدوز تھی غازی کے نام سے, اس سے بھارت اتنا خائف تھا کہ ان کا ایک جہاز تھا وکرانت, ایک بہت بڑا بحری بیڑا ٹائپ تھا, وہ انہوں نے وہ الٹا چھپا دیا یا بیک فٹ پہ لے گئے. جی بالکل, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو بحری بیڑا جسے کہتے ہیں وہ جی وکرانت تھا. اس کو انہوں نے وار تھیٹر میں اس لیے ہی نہیں لے کے آئے بیکاز ان کو یہ کنفرم تھا کہ غازی جو ہے نا وہ اس کے لیے لک آؤٹ میں موجود ہے اور وہ کسی بھی وقت اس غازی کا شکار بن سکتا ہے. غازی ہے اس وقت جو اس کی ٹیکنالوجی تھی, یہ ٹیکنالوجی پروسیس ہوتے ہوتے آج ایڈوانس ٹیکنالوجی, اور آج بھی اس غازی نام کی ایک ٹیکنالوجی سے آبدوز سے بھارت جو ہے وہ خائف ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ جو ضرب لگائی تھی سب مرین نے بیسیکلی, دیکھیں 65 میں تو میں نے بتایا کہ غازی کا صرف تھریٹ ہی تھا, لیکن پھر 71 کی وار میں ہنگور سب مرین جو ہماری تھی, انہوں نے ان کے ایک اینٹی سب مرین شپ کو جس کا رول ہی سب مرین کے خلاف ہوتا ہے اس شپ کو تباہ کیا, اور ایک اور اس کا جو ساتھ اس کے سسٹر شپ تھا INS کرپان, اس کو ڈیمیج کیا. تو یہ بڑی ایک وار وکٹری تھی, اور وہ بھی ایک سب مرین سے ایک شپ کو اٹیک کرنا. تو اس کی وجہ سے جو ہیبت تھی نا وہ آج تک انڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ طاری ہے. ستمبر کا ڈے نیوی اس لیے بھی سیلیبریٹ کرتی ہے کہ اپنے شہداء کو یاد رکھا جائے, اور تجدید عہد کا دن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کو سمندری حدود میں جو ہے اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. جی بالکل, دیکھیں زندہ قومیں جو ہے نا وہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھولتی نہیں ہیں. تو اسی لیے یہ جیسے ہم نے 6 ستمبر کی بات کی, یوم دفاع کے ساتھ ساتھ یوم شہداء کے نام پہ بھی منایا جاتا ہے. بیکاز دیکھیں ہم نے نہ صرف ان 2 جنگوں میں بلکہ سنس انڈیپینڈنس آج تک ہم انٹرنل تھریٹس میں بھی کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو اور ہم نے بڑی پریسٹیجیس زندگیاں جو ہے نا وہ کھوئی ہیں, انہوں نے ان کو ایک شہادت کا رتبہ ملا ہے. تو ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس پورے دن کا نام یوم دفاع کے ساتھ ساتھ یوم شہداء بھی ہے. تو ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں اور خراج تحسین. جیسے ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہیں, کبھی کسی علاقے میں کوئی دہشت گردی کی واقعات ہو جاتا ہے, کبھی کہیں ہو جاتا ہے, کبھی کراس دا بارڈر جو ہے وہ ہمارے فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح سمندری حدود میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں آن اینڈ آف. دیکھیں اب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ٹیررزم جو ہے نا وہ ایک گلوبل فینومینا ہے.
اور کوئی بھی بڑی ملک ایسا نہیں ہے جو ٹیررزم سے افیکٹ نہ ہوا ہو. سیم از دی کیس وتھ پاکستان آلسو. لیکن الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس ٹیررزم کے مینس کو بڑی حد تک کنٹرول کیا. بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں, بہت قربانیاں بھی دیں, لیکن جس لیول کا جو ہمارے دشمنوں کی چال تھی کہ ان کو ٹیررزم کے تھرو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, آئسولیٹ کیا جائے فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم آج بھی اس کے خلاف, تاکہ یہ دوبارہ سے ہماری سوسائٹی میں مزید ڈیمیج نہ پہنچائے, ہم آج بھی جو ہے نا اپنے مطلب یہ کہہ لیں کہ ہم تیار ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے نا وہ اس کو اس سوسائٹی سے ہم نے رول آؤٹ کرنا ہے. اور یہ ایک ہمارے لیے مطلب وے فارورڈ ہوگا تاکہ ہم ترقی کی طرف جا سکیں, خوشحالی کی طرف جا سکیں, ہماری عوام پیسفلی عوام جو ہے وہ زندہ رہ سکے. تو صرف ایکسٹرنل تھریٹس کو نہیں, یہ ایک انٹرنل تھریٹ بھی ہے. نیوی کا میکانزم ہے آپ کا, ایک تو جو پانیوں کی حفاظت ہے, ہماری جو حدود ہے تقریباً 1000 کلومیٹر کی جو ہماری وہ ایک کوسٹ لائن ہے. اچھا, اس کی علاوہ اس کی جو فضائی حدود ہے اس کی بھی سرویلنس فضائیہ کرتی ہے, اس کے لیے بھی کوئی اسکواڈ وغیرہ کوئی آپ کی میکانزم ہے؟ دیکھیے جو ایئر ڈیفنس کا میکانزم ہے وہ تینوں سروسز جوائنٹلی اس میں اپنی انفارمیشن شیئرنگ کرتی ہیں. پرائمریلی ایئر فورس کا اس میں زیادہ کردار ہوتا ہے, لیکن نیوی کے اندر بھی نیوی کا بھی ایک ایئر ڈیفنس کا کمپوننٹ ہے جو کہ فضائیہ کے ساتھ مل کے اپنے کوسٹ لائن کے ساتھ جتنی ایریل ڈیفنس ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اپنے ایئر ڈیفنس ایسٹس بھی ہیں جن کو یوز کر کے ہم اس اینگل سے بھی اس کو دیکھتے ہیں. کوئی ایسا کمپوننٹ بھی ہے جس کو فریگیٹ کہتے ہیں, وہ کیا کمپوننٹ ہے وہ ذرا دیکھیے فریگیٹ ایک ٹائپ آف شپ ہے جس کا پرائمری رول از اینٹی سب میرین وارفیئر. اس طرح ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرائرز بھی ہوتے ہیں, کروزرز بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, آف شور پیٹرول ویسلز ہوتی ہیں, اس طرح ملٹیپل قسم کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دی رول. تو فریگیٹ جو پرٹیکولرلی آپ نے پوچھا وہ اس کا پرائمری رول از اینٹی سب میرین آپریشن. میرین جو ہے ہماری وہ اتنی جدید ہو گئی ہوئی ہے کہ اس سے آج بھی جو ہے نا ہمارا دفاع پرائمریلی مضبوط ہے. جی بالکل. دیکھیں سب مرین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کے اسٹیلتھ ہونے کا ہے, یعنی وہ چھپی رہتی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب مرین کا یہ ایڈوانٹیج تو ہے کہ وہ جب تک وہ چھپی ہوئی ہے, وہ اسٹیلتھ ہے, وہ اس کا تھریٹ ہے, لیکن دا مومنٹ سب مرین از ڈیٹیکٹڈ تو پھر اس کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو ہم نے ملٹیپل ٹائمز ثابت کیا ہے. جب آپ نے 2019 میں دیکھا تھا یہ ابھینندن کا جب ایئر کرافٹ بھی کریش ہوا تھا, اس کے نیکسٹ ڈے پاکستان بحریہ نے انڈین سبمرین کلوری کو اپنی حدود میں ڈیٹیکٹ کر کے اور اسے اپنے پانیوں سے باہر نکالنے پہ مجبور کیا تھا. یہ ایک وہ بولتا ثبوت تھا ہمارے پروفیشنلزم کا. اور جیسے میں نے بتایا سبمرین اگر وار میں ایکچولی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو سمجھے وہ ڈسٹرائڈ ہے. دنوں میں نیوی پاکستان کی بہتری کے لیے, اکانومی کی بہتری کے لیے ایک پانیوں کی ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے, واٹر ڈپلومیسی, اس کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے؟ دیکھیے نیوی کو ایک بائی ورچو آف بینگ آپریٹنگ ایٹ سی ایک یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ کوسٹ لائن سے, کہ بیکاز دیکھیں دوسری کنٹریز لنکڈ ہوتی ہیں کوسٹ لائن کے تھرو, تو ہمارے ڈپلومیٹک وزٹس بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ نیویز کے ساتھ. ان ایڈیشن جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں ایٹ سی جس میں ملٹیپل کنٹریز آتے ہیں. ہم خود ہوسٹ کرتے ہیں امن ایکسرسائز کو جس میں مور دین 50 کنٹریز لاسٹ ٹائم بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے نیوی انٹرنیشنل نیویز کو اور کنٹریز کو کہ جس میں ہم اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اپنے تعلقات کو امپروو کرتے ہیں. اور جو دشمن کی ایک سازش تھی نا ہمیں گلوبلی آئسولیٹ کرنے کی, اس کو ناکام بنانے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں بہت حد تک. یہ بتائیے گا کہ ابھی چونکہ آج تو آپ کا دن ہے 8 سپٹمبر کا, تو جو نئے کرو میں جو آپ کے پی این ایس شامل ہوئے ہیں اس سے مزید اسٹرینتھ بہتر ہوگی؟ دیکھیں آلدو ہم کسی آرمز ریس کا تو حصہ نہیں بننا چاہتے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ملک کے دفاع کے لیے جو پورٹنٹ پلیٹ فارمز یا ایک کریڈیبل فورس مینٹین کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. جسٹ 2 days ago ہم نے 2 نیو شپس کو انڈکٹ کیا ہے پاک بحریہ میں, جس میں ہمارے پریزیڈنٹ مہمان خصوصی تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان,
اور جس میں ایک ترکیہ میں بنا ہوا کی مدد سے ہم نے جو شپ انڈکٹ کیا ہے بنایا ہے پی این ایس بابر، اور سیکنڈ از پی این ایس حنین. تو یہ دونوں شپس جب پاکستان بحریہ کے فلیٹ میں انڈکٹ ہو گئے ہیں تو الحمدللہ اس سے ہماری اسٹرینتھ کو مزید تقویت ملی ہے. پی این رہبر یہ وہ کیڈٹ کالج ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو کیڈٹس کو تربیت دیتے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں میں یہ شوق ابھرے کہ نیوی میں بھی ہم نے شامل ہونا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے ملک کا دفاع اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی فورسز میں جانا ضروری ہے. دیکھیے پی این ایس رہبر جو ہے یہ ہم پاکستان نیول اکیڈمی کا جو آفیشیل نام ہے دیٹ از پی این ایس رہبر. نیول اکیڈمی کو ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان نیول اکیڈمی ریجنل نیویز کے ٹرینیز کو بھی ٹرین کر رہی ہے اور فار لاسٹ مینی ایئرس کر رہی ہے. مجھے خود یہ اعزاز بیکاز میں وہاں انسٹرکٹر رہ چکا کچھ عرصہ، اور تو ہم نے یہ لیول آف کانفیڈنس کو ڈپکٹ کرتی ہے جو ریجنل نیویز کا ہماری نیول ٹریننگ سسٹم پہ ہے. تو اور یہ ایک بیسیکلی وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو فیوچر آفس کو پروڈیوس کرتا ہے، کو گروم کرتا ہے فرام سویلین لائف ٹو نیول لائف. تو ناٹ اونلی پاکستان نیوی کے ٹرینیز بلکہ ادر نیویز کے ٹرینیز کو بھی ہم پاکستان نیول اکیڈمی میں ٹرین کرتے ہیں ٹو سرو ان دیئر پیرنٹ نیوی اینڈ دین دے کین ڈو دیئر جاب جو بھی ان کا پروفیشنل. بہت بہت شکریہ کیپٹن سجاد حسین صاحب. ناظرین، کیپٹن ساجد حسین صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. 8 سپٹمبر نیوی ڈے ہی نہیں، صرف یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ ہمیں تمام فورسز کے ساتھ مل کے عوام کو پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، وہ نیوی ہو، فضائیہ ہو یا پاک آرمی ہو، کیونکہ یہ تینوں فورسز پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرتی ہیں تو پاکستان کی عوام سکون سے سوتی ہیں. ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون کے اختیار ولی میرے ساتھ ہوں گے، ان سے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. پرائم منسٹر کی جو نیریٹو ٹیم ہے، اسپوکس پرسن ٹیم ہے، ان کے ترجمان بھی ہیں، ادھر ان سے گفتگو کریں گے. سر، آپ نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت تو دے دی انتظامیہ نے، لیکن وہ اجازت جو ان سے وہ عجیب و غریب رخ اختیار کر گئی. 7 بجے جلسہ کا خالی کرنا تھا لیکن وہ جلسہ کا تو اپنے ٹائم پہ نہیں ختم ہوا. کیا یہی تمام اپریہنشنز تھی جن کی وجہ سے جلسہ کی اجازت نہیں دے رہے تھے؟ تھینک یو ویری مچ کاشف رفیق صاحب. دیکھیں، میں نے رات کو ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ بات کر دی تھی کہ یہ کنٹینشن موجود ہیں کہ یہ لوگ اپنے جلسے کو سانحہ ماڈل ٹاؤن 2 بنانا چاہتے ہیں. یہ آپس میں کراس فائرنگ کریں گے. ان کا جو ان کے کارکن ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. دوسرا، جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے اپنے بھی ذہن بڑے شرارتی ہیں. ان کے اپنے لیڈر کا بانی چیئرمین کے اس کے جو دماغی وہ اس کی مینٹل اپروچ ہے وہ بھی بڑی نیگیٹو ہے. تو مجھے یہ خدشہ تھا، میں نے یہ بات کل رات کو ٹی وی پہ کی تھی. ہمارے پاس کچھ رپورٹس آئی تھی کہ انہوں نے آپس میں فائرنگ کر کے بندوں کو مار کے بھی شاید کچھ ایسی کوئی شرارت انہوں نے کرنی تھی. تو میں نے رات کو ہی خبردار ان کو کر دیا تھا. اب آپ نے دیکھا کہ جلسے کی اجازت ان کو مل گئی، پلاٹ ان کو مل گیا، این او سی ان کو مل گیا. 7 بجے انہوں نے ختم کرنا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پولیس والوں کو انہوں نے مارا ہے، پتھراؤ انہوں نے کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ جہاں پر پولیس پر پتھراؤ ہو تو کیا پولیس کے پاس دفاع میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لاٹھی چارج کا اختیار نہیں ہوتا؟ پھر ان کے پاس آنسو گیس چلانے کے علاوہ کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ اچھا، آنسو گیس کا ایک شیل اگر کسی کو لگ گیا تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے ڈرامے بنانے ہیں. لیکن ہم تو یہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا، یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ 6 کروڑ لوگ آ رہے ہیں، 6 کروڑ لوگ آ رہے ہیں، 8 کروڑ لوگ آ رہے ہیں. اتنے سے پلاٹ میں کتنے کروڑ لوگ آتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھے. کہاں سے کتنے جلوس نکلے؟ خیبر پختونخوا سے میں نے صبح ہی جب مجھے حالات معلوم ہوئے تو کوئی 12 بجے کے بعد میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج 1000 پولیس والوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ محترم جناب عزت مآب شہنشاہ معظم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ وہ جلوس کی شکل میں، قافلے کی شکل میں، ان کی سیکیورٹی کی شکل میں وہ ان کے ساتھ 1000 لوگوں کا تو اپنا ایک جلسہ ہوتا ہے. پھر افغان مہاجر کیمپ شمشد
को कहते हैं, गाड़ी दे के वहां मैंने इकट्ठा किया। तीसरी खबर हमारे पास ये आई कि जितने तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है खैबर पख्तूनख्वा के, उन तमाम जितने सरकारी क्लास 4 के मुलाजिमीन है और सैनिटरी के मुलाजिमीन, उनके ये हिदायत दी गई थी कि आपका जो हाजिरी रजिस्टर है वो जलसा गाह में पड़ा है, आपने वहां पे अपनी हाजिरी लगानी है। चौथी खबर हमारे पास जो आई वो ये थी कि जितना क्लास 4 मुलाजिमीन है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट के, आज किसी अस्पताल में कोई क्लास 4 मुलाजिम नहीं था खैबर पख्तूनख्वा से, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने उधर पहुंचना। तो ये कौन सी पीटीआई है, ये कौन सा जलसा है, ये कौन सा एहतजाज है और ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी सियासत है? इसको कहते हैं इमरान खान और पीटीआई की अनोखी सियासत। इख्तियार वली साहब ये फरमाइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्या उनका आप लोगों से कोई राब्ता भी हुआ है और उन्हें जलसे का टाइम बढ़ाने का 2 घंटे या 3 घंटे बढ़ाने की कोई रिक्वेस्ट की है या नहीं की? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो विकेट के दोनों साइड पे खेलने वाला बंदा है। वो कोई इतना सख्त यूथिया नहीं है जितना वो शक्ल से लगता है ना, या अपनी मूछों से या अपनी बालों से या अपनी भड़क वगैरह से, तकरीर से, वो ऐसा नहीं है। वो बड़ा सियाना बंदा है, वो विकेट के दोनों जानिब खेलता है। वो इमरान खान को भी राजी रखकर बीच के ताल्लुकात अच्छे हैं, वो हर जगह अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है। उन्होंने कहाँ पे सहरी की थी वो भी आपको पता है, कहाँ पे अफ्तारी की थी वो भी आपको पता है। उसकी अफ्तारियां और सहरियों की बड़े मशहूर कहानियां हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तरह की कोई बात अव्वल तो की नहीं है, और अगर की भी होती तो देखे इसका एक ड्यू प्रैक्टिस होता है। जब आप जलसा करते हैं कैपिटल टेरिटरी में, इस्लामाबाद में, आपको डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देनी पड़ती है। फिर अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए आपको उसी डीसी से रब्ता करना पड़ता है। तो आपके लिए स्पेशली किस तरह डीसी का दफ्तर खोला जाए, मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए, एसी को बुलाया जाए कि जी खाने आजम की दोबारा दरखास्त आई है, आई डोंट थिंक सो। बात क्लियर है। अच्छा सर, 7 बजे का टाइम लिया था, 7 बजे से पहले उन्होंने खत्म करना था, नहीं किया। इन पे अब जुर्म लागू हो चुका है, दैट्स इट। तो इंतजामिया अपना एक्शन लेगी और जो 7 बजे इन्होंने जलसा खत्म नहीं किया उसकी वायलेशन जो की गई है, इसके हवाले से आप समझते हैं कि कानून में मुकदमात भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी? देखें, ये काम इंतजामिया का है और इंतजामिया समझती है, बेहतर समझती है कि उन्होंने अब क्या करना है, कौन से सेक्शन ऑफ लॉज इन पे लगते हैं, इनको कहाँ पे उन्होंने अरेस्ट करना है, किसके खिलाफ करना है, क्या नहीं करना। ये टोटली चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का वो उनकी सोल जिम्मेदारी है। हमारे पास हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इनके खिलाफ मुकदमे हो, FIR हो, पर्चे हो, इनको पकड़ा जाए। हमारे पास अगर इनको पकड़ने वाली बात हो तो इनके और बड़े क्राइम्स है और बड़े मुकदमात हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये तो मामूली नोयत के केसेस है। लेट इट डील बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसको डील कर लेंगे जिस तरह भी करना हुआ। लेकिन ये बात तय है कि इन्होंने कानून तोड़ा है, इन्होंने वादे की पासदारी नहीं की। आइंदा के लिए अगर ये लोग बोलेंगे कि हमने जलसा करना है और इस्लामाबाद में करना है, तो फिर आप ही बताइए कि क्या इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? मैंने पहले भी ये कहा था कि ये 1 दिन के एहतजाज के लिए आए थे और 126 दिन ये बैठे रहे। फिर ये 1 दिन आए थे, पूरे का पूरा जो ग्रीन बेल्ट है वो ब्लू एरिया का इन्होंने जला डाला था। PTV पे हमला, पार्लियामेंट हाउस में घुस गए। ये इनका काम है, ये इनका तरीका है और ये इनकी हिस्ट्री है। तो इन पे ज्यादा ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। अच्छा सर, हमने देखा कि आज इस्लामाबाद के जलसे में बहुत सारे ऐसे रहनुमा भी मौजूद थे जो अरसा दराज से रूपोश थे और उनके नाम मुख्तलिफ मुकदमात में मौजूद हैं। उन्हें उनकी गिरफ्तारी मतलूब होगी पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव इदारों को। तो अब अगर वो जलसा गाह में मौजूद हैं तो पुलिस क्या उनको गिरफ्तार नहीं करती? तो फिर पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान होगा कि एक बंदा जो एब्सकॉन्डर है, जो रूपोश है, जो मुकदमात में मतलूब है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर सवाल तो पुलिस और इंतजामिया पे उठेगा। काशिफ रफीक साहब, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।
عمران خان پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایبسکانڈرز کی, مفروروں کی, وانٹڈ لوگوں کا ایک جتھا ہے. آج جن لوگوں کے آپ نے دیکھا ٹی وی پہ, میں نے بھی دیکھا, یہ حکومت کو مطلوب ہے, قانون کو مطلوب ہے, عدالت کو مطلوب ہے, اور قانون کو جہاں پہ بھی مہلت ملے گی, موقع ملے گا, ان پہ ہاتھ ڈالیں گے. ورنہ جو جلسے کا آرگنائزر ہے اس سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے مفروروں کا جلسہ بنایا ہوا تھا, آپ نے مفروروں کے لیے اسٹیج بنایا تھا, آپ نے مفروروں کے لیے یہ ایک شو کیا ہوا تھا. یہ ان سے ضرور بات پرس ہوگی. اور جو لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسکانڈر ہیں اور وہ بڑی شرارت کے ساتھ اور بڑی نفاست کے ساتھ آ کے ایک جھلک دکھا جائیں گے, ہیرو کی طرح ویو کریں گے اور اسمائل دیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے, پھر روپوش ہو جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. اب ان کو نہیں تو اگر recover اگر کرنے سر کے لیے, اب ان کو ریکور کرنے کے لیے کہ فلاں مفرور کدھر ہے. اور اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان لوگوں کو جو روپوش ہیں, جو مطلوب ہیں, ان کو اپنے ساتھ اپنے اسکواڈ میں لے جاتے ہیں خیبر پختونخوا یہاں سے, تو کیا ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی؟ دیکھیں یہ بات میں پہلے اس کو آپ ایز اے بریکنگ نیوز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. میں آپ کے شو میں آج دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, کل یا پرسوں کی بات ہے, کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا جو ہاؤس ہے, سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا پشاور, وہ مفروروں, ابسکانڈر ان کی ایک آماجگاہ ہے. وہ لوگ جو قانون کو مطلوب ہیں, وہ لوگ جن کے پیچھے عدالتیں وارنٹ نکال چکی ہے, نان ویلیبل وارنٹس, وہ اگر کسی نے اور قانون کے ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ریڈ کیا خیبر پختونخوا ہاؤس پر, پشاور پر, تو یہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو 2-4 ایسے نگینے مل جائیں گے جن کے لیے آپ وارنٹ لے کر پھرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہوں گے. کوئی کہتا ہے تھائی لینڈ میں بیٹھا ہے, کوئی کہتا ہے افغانستان میں, کوئی کہتا ہے دبئی میں بیٹھا ہے, لیکن وہ آپ کو یہیں سے مل جائیں گے. اگر مراد سعید صاحب بھی وہاں سے مل سکتے ہیں؟ میرے خیال میں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. جی مراد سعید صاحب بھی وہاں سے مل سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مل جائیں گے. اچھا, مراد سعید صاحب میرے خیال میں مراد سعید سمیت بہت سارے لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے. یہ ایبسکانڈرز کی آماجگاہ بن چکی پختونخوا ہاؤس جو ہے پشاور کا, اس میں بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. دیکھیں جی 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 پلیز. کے پی جیسے مفرور ماضی میں شہباز گل صاحب وہاں پہ بڑا ڈیرا ڈورا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے, فواد چودھری وہاں پہ ڈیرا ڈورا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے, شبلی فراز جب وانٹڈ تھے ان کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا, اور پنجاب سے 2-3 بڑے نام ہیں, حماد اظہر صاحب کو بھی وہاں بنا دی گئی تھی, اور بڑے لوگ ہیں جن کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا. خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے تو وہ آپ سمجھ لیں, چاہے وہ پشاور کا ہو یا اسلام آباد کا ہو, یہ ایسا ہی ہے جیسے ملیشیا نے, پرائیویٹ ملیشیا, بلوچستان BLAs نے یا ملیٹنٹس نے اپنے لیے کوئی نو گو ایریا بنایا ہو. ماضی میں ہم سنتے آئے تھے کہ کراچی میں فلاں علاقہ جو ہے وہ نو گو ایریا ہے, تو یہ کچھ اس طرح نو گو ایریاز انہوں نے بنائے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اختیار ولی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ کلیم ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد ہو یا پشاور ہو, وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں, مل جائیں گے جو اداروں کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور پولیس کو مطلوب ہے. ناظرین, ایک بریک سے واپس آئیں گے تو موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے. بطور راجپوت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. ویلکم بیک ناظرین, تحریک انصاف کو اللہ کر کے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی. اجازت بھی کنڈیشنل ملی کہ 4 بجے سے 7 بجے تک کا جلسے کا ٹائم ہوگا, اور اس کے بعد ایک سیٹ طے کیا گیا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی, کس راستوں سے لوگ آئیں گے, کس راستوں سے لوگ جائیں گے. لیکن 7 بجے جلسہ گاہ خالی نہیں ہوئی. جلسہ گاہ جو ہے وہ مزید اس میں ٹائم لگا
अकाबरीन के आने का सिलसिला, तकारीर का सिलसिला, ये सारा मामला, और इंतजामिया भी हरकत में आई। अब इंतजामिया के ऊपर जो है वो जब उन्होंने सेट एक रूट से उसको वायलेट किया, जब जलसा गाह में आने वालों ने, तो पथराव किया गया, इंतजामिया ने रोका, शेलिंग वगैरह भी हुई, गिरफ्तारियां भी इम्कान हुई और पुलिस के कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। अब सवाल यह है कि आपने एक डिसाइडेड तरीके से जलसा किया, आपने इन राइटिंग अंडरटेकिंग दी, इंतजामिया को हर चीज़ हुई, और उसके बावजूद अगर आपने उनको वायलेट किया है, उसके ऊपर नहीं अमल किया, तो फिर इंतजामिया तो हरकत में आएगी। इस सिचुएशन में गुफ्तगू करने के लिए बतूल राजपूत साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया बतूल साहिबा टाइम देने का। ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी इस्लामाबाद में बिलखसूस, लेकिन इजाज़त मिली, लेकिन जलसा टाइम पे ना तो ख़त्म हुआ ना टाइम पे शुरू हुआ। अब अगर इंतजामिया हरकत में आएगी तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक नैरेटिव लेके चलेगी। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रही हैं? देखिए बहुत थॉट है कि आप जलसा वक्त पे शुरू करें और वक्त में खत्म हो जाए। लोग इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ रस्तों से काफिले आ रहे होते हैं, तो डिसिप्लिन की कमी होती है। ये कोई कैडेट कॉलेज तो नहीं है ना जिसमें सब लोग एक तरह बिहेव करेंगे, वक्त पे पहुंचेंगे, वहां से चले जाएंगे। आप डिसिप्लिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक जलसे में, क्योंकि वो और जमाना था जब एमकेएम जलसा करती थी तो समझ भी आता था कि ऑर्गेनाइज जलसा क्या होता है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में जलसों को कंडक्ट करवाने के हवाले से बहुत मसाइल होते हैं। कभी ओवर क्राउड हो जाता है, कभी कुछ टेक्निकल मसाइल हो जाते हैं, कभी लोग वक्त पे पहुंच नहीं पाते, कभी लीडरशिप वक्त पे नहीं पहुंच पाती। तो बहुत सारी बहुत आम सी वजूहत होती है कि जलसा वक्त पे ना शुरू हो सके या वक्त पे ख़त्म ना हो सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतना सॉलिड पॉलिटिकल ग्राउंड तो है नहीं कि वो आधा घंटा, 1 घंटा भी या 2 घंटे भी एक्स्ट्रा जलसा कर लेंगे तो वो क्या पॉलिटिकली गेन कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंतजामिया की इनसिक्योरिटी थी। इंतजामिया की तरफ से जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। अगर उनका जलसा थोड़ा स्ट्रेच हो भी रहा है तो आप होने दें, इसको इतनी बड़ी बात बनाने की क्या वजह है। तो मुझे लगता है कि एक बिला वजह का नीजर्क रिएक्शन था जो दिया है इंतजामिया ने, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, जहाँ तक पथराव की बात है, ये बहुत अफसोसनाक है, पथराव नहीं होना चाहिए। मुझे इस वक्त तक तो वजूहत नहीं पता क्या थी पथराव की, लेकिन जो मैं ज्यूम कर सकती हूँ वो ये है कि एक रिएक्शन है पीटीआई के वोटर में और वो गुस्सा होते हैं फोर्सेस, मुख्तलिफ तरह के फोर्सेस को अपने इर्द गिर्द देखे, क्योंकि और ये जो जलसा हुआ है ये पीटीआई के वोटर को बहुत देर के बाद, जैसे हमाद अजहर और कुछ और लोगों को मंजर यहाँ पे पहली दफा नजर आया, तो इस जलसे का पीटीआई का वोटर बहुत इंतजार कर रहा था। इसकी कंडक्शन उसके लिए बहुत अहम थी और इसीलिए पीटीआई की लीडरशिप भी ट्राई भी करी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें। लेकिन पथराव हरगिज नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान और बाकी उनके रुफका को एक बर्दाश्त को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है उनकी पार्टी में, क्योंकि जहाँ पे वो लोग एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा लीडर जेल में बैठ के बहुत बड़ा हो रहा है, वो उनका सियासी कद बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर उनके इंतज़ार में वो जलसा करते हैं या उनका जिक्र करते हैं क्राउड में, तो उनको भी उस टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए जो इस वक्त इमरान खान जेल में कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कोई डील नहीं कर रहा है, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, तो एक बर्दाश्त का मुजाहरा तो है जो इमरान खान कर रहे हैं जेल में। तो अगर वही मेरा ख्याल है उनका वोटर भी ग्राउंड पे फॉलो करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। नहीं, लेकिन बतूल साहिबा बानी तहरीक इंसाफ टॉलरेट कर रहे हैं तो वो अपनी मंशा से तो नहीं कर रहे, उनके ऊपर एक लातदाद केसेस हैं, उन केसेस को फेस कर रहे हैं, अदालतें उनको केसेस को डिसाइड कर लेंगी तो कोई भी ताकत उनको बाहर आने से नहीं रोक सकती है। सो ये जो उनके कारकुनान हैं उनकी स्ट्रगल तो ये है कि जो इलेक्शन हुए, जो हुकूमत है वो दुरुस्त नहीं है, उनका मैंडेट ठीक नहीं है, इस तनाजुर में हुआ है। लेकिन सवाल यह कि अगर आप कानून की पाबंदी करते हैं, आप एक चीज अंडरटेकिंग देते हैं, तो फिर आपको उसको फॉलो तो करना चाहिए जलसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। काशिफ, पता नहीं आपके सब जन्नत में बैठ के सारी बातें करे, मुझे तो लग रहा है कि शायद हम पाकिस्तान में बैठ के बात ही नहीं करें। हमारे यहाँ एक कोई अमीरजादी 2 बंदों को या 4 बंदों को मार के निकल जाती है, तब तो कोई रिएक्शन नहीं आता इंतजामिया का फौरन, बल्कि इंतजामिया इतनी बेसब्री भी नहीं हो रही होती कि फलां को जेल में पहुंचाओ, आपको बड़ा सॉफ्ट रिएक्शन नजर आता है। इवन जब पाकिस्तान में कुछ हमले भी हुए हैं तो उसमें भी हमने देखा है कि
وقت پہ پہنچنے میں انتظامیہ کو ایک نیچرل ڈیلے ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ہم بہت اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے کو لے کے، تو ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ انہوں نے قانون کی پاسداری نہیں کی. اور پاکستان میں کون سے ایسے ادارے ہیں یا کون سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو پوری طرح قانون کی پاسداری کرتے ہیں؟ نون لیگ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بیلٹ پیپر تو ہوتا نہیں ہے. پی ٹی آئی میں جب لوگ اپنے جمع کرواتے ہیں اثاثوں کی ڈیٹیلز، تو جو اپنی مرضی سے کروا دیا تو کروا دیا، ورنہ چھپا دیا. تو وہ آپ کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اور کہاں آپ کے پاس 100% کنڈکٹ کی مثال ہے؟ اور جب پرویز الہی کے گھر کے اندر لوگوں کو گھسا دیا گیا تھا اور ان کی خواتین ڈر رہی تھی وہاں پہ، تو تب کون سی انتظامیہ تھی جو بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور قانون ٹوٹ رہا ہے؟ تو ہمارے ملک میں یہ تو تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ قانون تو آپ اپنی منشا کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. یہ بالکل درست بات آپ نے کی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو وقت لیا تھا اس کے مطابق وہ جلسہ ختم کرتے اور چلے جاتے. لیکن کیا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ انتظامیہ حرکت میں آ جائے اور ایک نوٹیفیکیشن آ جائے کہ یہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ایسی آفت آئی کیا تھی؟ خدا نخواستہ کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ کیا کوئی ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی؟ جو بھی ہوا ہے وہ کنٹرول سچویشن میں ہے، اور جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس میں آپ یہ چھوٹی جھڑپیں تو ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں. تو ہمیں چیزوں کو تھوڑا میچور اپروچ سے دیکھنا چاہیے، جو کہ ہم چونکہ نہیں دیکھتے تو ہر چیز میں سے خبر بنا لیتے ہیں. اور ہمارے لیے تو پی ٹی آئی کا جلسہ کرنے کی خواہش نہ اتنی بڑی بات تھی اور نہ اس کو روکنے کی کوشش اتنی بڑی بات تھی. تکلیف صرف یہ بات ہے کہ آپ کی توجہ کن چیزوں کے اوپر، آپ کی اکانومی کے اوپر توجہ نہیں ہے، آپ کی لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہو رہے سندھ کے اندر یا اسلام آباد کے اندر، آپ کی اس بات پہ تو توجہ نہیں ہے کہ کے پی کے جو انضمام کے پیسے ہیں وہ کے پی کے کو مل جانا چاہیے. جو میجر ایشوز ہیں پاکستان کے اس پہ تو آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ نے 41 کنڈیشنز ٹرم اینڈ کنڈیشن سیٹ کر لی کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. کیا اکھاڑ لیا پی ٹی آئی نے جلسہ کر کے آپ کا، یا آپ نے پی ٹی آئی کیا اکھاڑ لیا؟ حالات وہی کے وہی رہے. تو ہم لوگ کیونکہ بے ضرر چیزوں کو بہت اہمیت دینے کے عادی ہیں اور انہی پہ بحث کرتے ہیں. نہیں، لیکن یہ بطول صاحبہ یہ بے ضرر اس لیے نہیں ہے کہ پارلیمان نے ایک بل پاس کر دیا کہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں بغیر اجازت جلسہ کرنے کی سزا ہوگی، اور وہ بل سائن ہو گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، پارلیمان کی قانون سازی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن تو کہیں نہ کہیں ہوگی. اور جہاں تک بات ہے قانون کے اوپر عمل کرنے کی، چیزوں کو میچورٹی دیکھنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی حکومت نے اس کے اوپر نہیں کیا ہوگا. تحریک انصاف کے اپنے جو ادوار ہے اس میں بھی یہی معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہینڈلنگ کی، کس طریقے سے اپوزیشن کو انہوں نے چیزیں کی. ان کے وزراء کیسے آگے وقت سے پہلے کہتے تھے کہ جی آج فلاں ڈیٹ کو فلاں وزیر اریسٹ ہو جائے گا. سو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکافاتی عمل کا سلسلہ ہے. سیاستدانوں کو بہرحال ٹالریٹ تو کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پوزیشن ایڈورس ہے تو جو آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس وقت ہو رہا تھا وہ بھی غلط ہے، جو اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن چونکہ 9 مئی بیچ میں آ جاتا ہے تو ہم پی ٹی آئی کو ایک حد سے زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. جو آپ پارلیمان سے بل یا سینٹ سے بل پاس ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کوسچنیبل نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو گورنمنٹ کو خیال نہیں آیا کہ ایسا کوئی بل پاس ہونا چاہیے. صرف جلسے سے 2 دن پہلے خیال آیا کہ ایسا بل ہونا چاہیے جس میں ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. تو پاکستان کے آئین کے تحت ویسی ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ آپ ہنگامہ آرائی نہیں کر سکتے، آپ وائلنس نہیں کر سکتے. اس کے لیے کوئی نیا قانون پاس کرنے کی آپ کو ضرورت اس لیے پیش آئی. اچھا آگے آج کے جلسے میں حماد اظہر صاحب بھی آئے اور بہت سارے لوگ بھی ہم نے دیکھا جلسے میں شریک ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو کسی عدالتوں سے ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں اور نہ ہی وہ کورٹ آف لا میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اگر فرض کر لیں کوئی ایسے ایبسکونڈرز جو سے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کی گرفتاری کے لیے اگر کوئی موو بنتی ہے تو اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ حماد اظہر ایبسکاؤنڈر ہیں، آپ کو یقین ہے اس بات کو؟ جی کس کیس میں ایبسکاؤنڈر؟ دیکھیں پنجاب میں بہت سارے کیسز ہیں. 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں آلموسٹ بہت سارے کیسز میں ان کا. اور اگر ایبسکاؤنڈر نہیں ہے تو اسلام آباد کے پی ٹی اے کے سیکریٹریٹ میں جب وہ آئے، پولیس انہیں گرفتار کرنے گئی تو وہاں سے وہ اسکیپ کر گئے اور کے پی کے میں چلے گئے. تو پھر ان کو کھلے عام بیٹھنا چاہیے تھا. ہے کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے and I believe کہ it's not true. ایبسکاؤنڈر ایک لیگل ٹرم ہے جو ہم ایسے ہی رینڈملی کسی کو استعمال نہیں کر سکتے. میں تو آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کے بہت ساری جو روح پوش تھیں وہ جلسے میں آ گئی. اب پولیس کہے گی ہم ان کو گرفتار کرنا، پھر ایک نیا تصور.
جی روپوش بالکل وہ روپوش تھے, اور یہ بالکل 9 مئی کے بعد حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ جو چھپ سکتا تھا وہ چھپا, اور کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں پکڑے جانا چاہتا, لیکن جو نہیں چھپنا چاہتے تھے جیسے علی محمد خان, بڑے گریسفلی انہوں نے بار بار گرفتاری دی, شیریں مزاری صاحبہ اور بہت سارے لوگ, اور حماد اظہر جہاں تک مجھے پتا ہے وہ عمران خان کی کنسنٹ سے چھپے ہوئے تھے, ان کے کنسنٹ سے باہر آئے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ آنا چاہتے تھے, لیکن obviously پولیٹیکل پارٹیز پکڑ دکڑ کو اوائڈ کرتی ہیں, اس لیے وہ نہیں آئے. یہ ان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے جس سے ہمیں کوئی تکلیف اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا, اور ہونا یہ چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر جو کنسرن ہے وہ حکومت وقت ایڈریس کرے, جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں, وہ فارم 45 سے لے کے 49 تک اپنی ویب سائٹ پہ ان کی تصدیق کر رہے ہیں, جو کہ اپنے تے خود الیکشن کمیشن کر رہا ہے. ایک ہفتے کے اندر انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ایک ہفتے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں NA1 سے لے کے NA266 تک جتنے بھی حلقے ہیں ان میں کون سا فارم کتنا تصدیق شدہ ہے, جس کی ذمہ داری خود الیکشن کمیشن لے رہا ہے. میرے لیے تو یہ بہت مثبت اقدام ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ موو تو ہو رہی ہے. تھوڑا جمہوری رویوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز موضوع بن جاتی ہے. PTI ایک سیاسی جماعت ہے, اس کو پلیز جلسہ کرنے دیں, اگر وہ کوئی قانون توڑتے ہیں ان کا جلسہ روکیں, لیکن جو جلد بازی اور تیزی اور انسیکیورٹی بہت عیاں ہوتی ہے وہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور جو لوگ روپوش ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنا پولیٹیکل ڈائنامکس دیکھتے ہوئے, اپنی سیاست کو دیکھتے ہوئے, اپنا سیاسی مستقبل دیکھتے ہوئے سامنے آئیں گے, اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن چونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ PTI میں اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے, PTI میں ایک ہی لیڈر ہے عمران خان, اور تو کوئی لیڈر ہے نہیں, نہ پرویز الہی بن سکے نہ شاہ محمود قریشی بن سکے, جس کی وجہ سے ہمیں وہ گائیڈنس کی کمی نظر آتی ہے. اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہے وہ صرف وہاں کے وکلا ہیں, اور وہ ان وکلا کا کمپیریزن آپ مروت صاحب سے کر سکتے ہیں, نہ حماد اظہر سے کر سکتے ہیں, نہ علی محمد خان سے کر سکتے ہیں. تو آپ کو ایک گروپس آف تھاٹس ہے جو نظر آتا ہے, بہت سے لوگ الگ الگ سوچ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان تو یہ چاہ رہا ہے تو علی محمد خان یہ بات کیوں کر رہے ہیں. حماد اظہر کو آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کو ایک ڈٹرمنڈ اور اسموتھ ہدایت نہیں مل رہی ہے, ڈائریکشنز نہیں مل رہی ہیں, اس لیے وہ یہ بلنڈرز کر رہے ہیں. ورنہ ہونا ہی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی لوگ جو نظریاتی ہیں, جو عمران خان کے سپورٹر ہیں, یا وہ اپنی سیاست کو فلرش کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, انہیں لگتا ہے وہ فلرش کریں گے PTI کے ساتھ, تو وہ بالکل سامنے آئے, وہ جلسہ بھی کریں, وہ میڈیا کو انٹرویوز بھی دیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں, اور وہ یہ بھی کہیں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرنی ہے. وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں صرف عاصم منیر سے بات کرنی ہے. تو یہ وہ سیاسی رویے بہتر نہیں جو آپ بات کر رہی ہیں, تو اس کا بہترین حال تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, تحریک انصاف ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی, MQM, تمام ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے اور ہم نے اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا ہے, انسپائٹ آف دس کے پاور کوریڈور کو دیکھیں. تو اس میں تو بیسیکلی تحریک انصاف کانسنٹ نہیں دے رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے ساری وہ مواقع کھوئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں دیے بات چیت کرنے کے لیے. بلاول صاحب نے ڈائریکٹلی کہا, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر شہباز شریف نے کہا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ PTI اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی کہ چاہے جو بھی جماعتیں ہیں, آپ کو پسند ہیں آپ کو نہیں پسند, جماعتیں ہی ہیں. اب عمران خان کو مطمئن کرنے کے لیے نئی سیاسی جماعتیں کہاں سے پیدا کریں, یہ ہو نہیں سکتا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جنرل فیض صاحب کا ایک بڑا روب تمکنت معاملات تھے, جنرل فیض صاحب کورٹ مارشل پروسیس میں ہیں, کہیں آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بانی تحریک انصاف کے خلاف مادہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, اور ان کو کیا ایسا خوف ہے کہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی کہ جی مجھے ملٹری تحویل میں دینے سے روکا جائے؟ دیکھیں, ہماری ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لے لیں, اور بھی بہت سارے کیس ہیں جس میں وعدہ گواہ جو معاف گواہ ہے ان کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, وہ بالکل سچویشن کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیض حمید کے کیس میں انفرادی طور پہ فیض حمید کے اپنے اتنی سیاسی غلطیاں اور ان کے اپنے ایسے مسائل ہیں جس میں وہ گھرے ہوئے ہیں کہ وہ ویسے ہی عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور چونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو 4 بڑے کیسز تھے, چاہے وہ سائفر کا کیس ہو, توشہ خانہ کا, عدت کا, اور ایک دو اور کیسز, ان میں سے کچھ نکلا نہیں, اور وہ عمران خان کا سیاسی مستقبل وہ کیسز ختم نہیں کر پائے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ فیض حمید کو ایسی بات کر دیں گے جس کی وجہ سے عمران خان مزید پھنس جائیں, کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز تھے وہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں کانٹینٹ وائز, ان کیسز کے اندر کچھ ہے نہیں. اگر آج عدلیہ جو ہمیں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک چکرش نظر آتی ہے
اگر آج اپنی عدلیہ اپنی کچھ فیصلوں کے تھرو کچھ ایسے ڈائریکشنز دے دے کہ عمران خان کو رہا کریں یا ان کی سزا ختم کروائیں، جو کہ ہوئی بھی ہے ابھی کچھ کیسز میں، تو ہم ایک واضح لڑائی میں پڑ جائیں گے جس کو شاید عدلیہ بھی اوائڈ کری اور اسٹیبلشمنٹ بھی اوائڈ کری اور حکومت وقت اس میں کوئی خاص ذمہ داری کا رول پلے نہیں کرے. تو فیض حمید سے ہم ضرور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، بٹ فیض حمید ہیز بین اے ویری انٹیلیجنٹ گائے. ان کے بڑے لمبے پلانز تھے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیونکہ ان کی دوستی بہت تھی عمران خان کی، فیض حمید کی طرف ایک لائکنگ بھی تھی، دوستی بھی تھی. پی ٹی آئی میں اور بھی بہت لوگ ان کے قریب تھے، ہم پرسنلی بھی جانتے ہیں. ان دونوں کے آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ بنیں گے وعدہ معاف گواہ، لیکن یہ چانسز ضرور ہیں کہ وہ جو بھی کہیں گے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق عمران خان سے ضرور نکل آئے گا اور عمران خان کے لیے شدید مشکل ہوگی. اور پھر جو بات فیض حمید کہیں گے عمران خان کے لیے آسان نہیں ہوگا اس چیز سے اپنے آپ کو ڈس اون کروانا، کیونکہ فیض حمید جو کر رہے تھے وہ عمران خان کو کانفیڈنس میں لے کے ہی کر رہے تھے. اور مجھے لگتا ہے وہ باتیں ان 4-5 کیسز سے بہت بڑی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. اور بائی ڈیزائن جی پلیز آپ کمپلیٹ کر لیجیے. اور اس میں جرنلسٹ ایک بہت غلطی لگتی ہے فیض حمید کی سیاسی طور پہ کہ انہوں نے ٹی ٹی پی، جن کو نیا خوارجی کے نام سے ایس پی آر نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے، لیکن جو ٹی ٹی پی یا جو بینڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ بات چیت تھی وہ فیض حمید نے کیوں شروع کی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا گناہ اور غلطی ہے جس پہ ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اور وہ بھی انہوں نے عمران خان کے کنسنٹ سے لیا. تب کے پی کے میں گورنمنٹ تھی، آپ نے دہشت گردوں سے باتیں کی، آپ نے ان کی فیملیز کو لے کے آئے، جب ان کی فیملیز آئیں ویپنز بھی ہے. اور ویسے بھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی ان کی سبارڈینیشن میں ہوتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں. جی بالکل، لیکن دیکھیں آپ نے ایک ملک کو انگیج کر دیا ہے ایک بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ، اور وہاں کی پارلیمنٹ کو نہیں پتا، وہاں کی میڈیا، اے پی ایس کے اٹیک کے بعد بھی آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ یہ کریں اور پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر. اور اب چونکہ ہم یہ نیریٹو فالو کر رہے ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان نے فیصلہ کی کہ بات چیت نہیں ہوگی، اور اس وقت بھی کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ان کی اپنی انکلینیشن تھی، ان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ تھا، ان کا اپنا کمفرٹ لیول تھا، تو انہوں نے پاکستان کو ساتھ میں جھونکا. اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ بطول راجپوت صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، بطول راجپوت صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. جنرل فیض حمید کا اپنا اتنا بیگیج ہے کہ ان کو ویسے ہی اپنے آپ کو کلیئر کروانے میں بڑا مشکل ہوگا، اور اگر ان کے منہ سے کوئی ایسے جملے نکلتے ہیں، کوئی بات نکلتی ہے جو بانی تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہے، ان کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، تو پھر اس کو ڈس آن کرنے کے لیے بھی بہت فوٹنگ چاہیے ہوگی، بڑا نیریٹو چاہیے ہوگا بانی تحریک انصاف کو. ناظرین، آج تک اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.